बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर्स से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साले अव्वल उर्दू का दूसरा सवाल नज़म के अशार की तशरीह पर बात कर रहे थे कि नज़म के अशार की तशरीह किस तरह से की जाए, कितने की जाए। इस पे पहला लेक्चर्स अपलोड हो चुका, अगर आपने नहीं देखा तो मुलाहिज़ा कर लीजिएगा, जिस पर मैंने तफसील से बात की कि नज़म की तशरीह करते वक्त किन चीज़ों को सामने रखेंगे। उसी वाले से आज दूसरा लेक्चर है, इसमें हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे। पहले लेक्चर में हमने देखा कि तशरीह करते वक्त किन चीज़ों को सामने रखेंगे, पैटर्न क्या होगा। हमारा आज का दूसरा और अहम लेक्चर इस बारे में है कि एक शेर की तशरीह, आपको बताया था पहले लेक्चर में कि एक शेर की तशरीह आप 2.5 से 3 पेज पर करेंगे, लिहाजा 2 अशार की तशरीह आप 5 से 6 पेजेस पर करेंगे। 10 नंबर का सवाल है, 2 नंबर शायर का नाम, नज़म का उन्वान, 8 नंबर के 2 शेर। तो ये 8 नंबर के 2 शेरों की तशरीह कितने में करेंगे आप? एक शेर की तशरीह 2.5 से 3 पेज पर, 2 शेरों की तशरीह 5 से 6 पेज पर। 5 से कम करेंगे आपके नंबर कटेंगे, 6 से ज़्यादा का भी फ़ायदा नहीं, वही टाइम आप किसी और सवाल को दें। अब बच्चे ही कहते हैं कि सर एक शेर की तशरीह 2.5-3 पेज पे हमसे नहीं होती। आज हम यही प्रैक्टिस करेंगे कि एक शेर की तशरीह किस तरह से करें कि 2.5-3 पेज बन जाए। ठीक है जी, इस तारुफ के बाद बाकायदा शुरू करते हैं। पहले लेक्चर में मैंने तफसील से आपको बताया था, पहले आप सवाल नंबर लिखेंगे मुख्तसर, सवाल नंबर 2 अलिफ, मुख्तसर सवाल लिखेंगे, नज़म के अशार की तशरीह, उसके बाद शायर का नाम, नज़म का उन्वान आप एक ही दफ़ा लिखेंगे क्योंकि एक ही नज़म से 2 शेर होंगे, मगर वजाहत से अलग अलग लिखेंगे, तशरीह के अंदर नहीं लिखेंगे। एक चीज़ आपको हैयत बताई थी कि उसकी बनावट क्या है, शेर किस तरह से है। अजीज़ तलबा, हैयत में बहुत सी बातें आ जाती हैं, लेकिन शायद वो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाए। हैयत में जो जो चीज़ें हैं, मैं आपसे हैयत की सिर्फ वो बात करूंगा जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे या अब तक पढ़ चुके होंगे। आप हैयत में तरह लिख दें, मुरद्दफ है या गैर मुरद्दफ है। मुरद्दफ क्या होता है? जिसके अंदर रदीफ मौजूद हो। रदीफ क्या? वो लफ्ज़ जो बार बार दोहराए जाए, जिस तरह देखें तू है, तू है, तू है, तो ये इसका मतलब इसमें रदीफ मौजूद है, ये मुरद्दफ है। तो आप ये लिख दें, ये मुरद्दफ है। फिर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी यकीनन, मुअर्रा और गैर मुअर्रा, जिसके अंदर काफिया ना आए। काफिया क्या होता है? हम आवाज अल्फाज, जिस तरह जहां, कहां, निशान, ये क्या है? काफिया। जो हम आवाज अल्फाज होते हैं उसको काफिया कहते हैं। जिस नज़म में काफिया मौजूद हो उसको गैर मुअर्रा कहते हैं, और अगर नज़म में काफिया नहीं है तो उसको मुअर्रा कहते हैं। तो आप कम से कम ये बात लिख सकते हैं कि मुरद्दफ है, गैर मुरद्दफ है, मुअर्रा है, गैर मुअर्रा है। एक बात होती है, नज़म पाबंद नज़म भी होती है, आज़ाद नज़म भी होती है, जिसमें रदीफ काफ़िये का ख्याल किया जाए, जिसमें मिसरे बराबर हो, उसको पाबंद नज़म कहते हैं। इसके मुकाबले में आज़ाद नज़म क्या होती है? जिसमें मिसरे बड़े छोटे हों, मिसरे बराबर ना हो, वज़न का ख्याल ना रखा जाए। तो कम अज़ कम, वैसे मैंने भी आपको बताया हैयत में और बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये आसान चीज़ें आपके सिलेबस का हिस्सा, आप ये भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की थी, इसके नंबर नहीं होते, लेकिन आप लिखते हैं तो एक अच्छा तासुर ज़रूर पड़ता है। तो ये हम पहले लेक्चर में बहुत तफसील से बात कर चुके हैं। आगे चलेंगे, तशरीह अशार, ये भी आपको बता चुका पहले लेक्चर में कि आप चाहें तो दोनों अशार की तशरीह मिला के भी कर सकते हैं, चाहें तो अलग अलग करें। अगर आपके पास मवाद और वक्त ज़्यादा है तो अलग अलग करें, तशरीह शेमन 1 और 2, और अगर वक्त और मवाद कम है तो आप मिला के भी कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। इसके बाद आपने लिखा ज़ेरे तशरीह अशार, यानी ये वो अशार हैं जिनकी हमें तशरीह करनी है। हम के दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। तो अब हम 2 अशार की तशरीह मिला के करेंगे, कितने पेजेस पर? 5 से 6 पेज। वो आपने किस तरह बनाने हैं, ये हमारा आज का मौजू है। तो इसी तरह पहली बात तो ये समझें कि तशरीह करते वक्त
آپ نے لفظوں کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ بچے کیا کرتے ہیں، ایک مصرع پڑھ لیتے ہیں، 2-3 لائنوں میں اس کی تشریح کر دیتے ہیں، پھر ایک مصرع پڑھا، 2-3 لائنوں میں تشریح کی، رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ صرف آدھا صفحہ ہوتا ہے اور شعر کی تشریح مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ باقی صفحہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، یا پھر بچے کیا کرتے ہیں، گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ آپ ایک مصرع پڑھیں اس کی تشریح کر دیں، ایک مصرع پڑھیں اس کی تشریح کر دیں، ایسا ہرگز مت کیجیے گا۔ بلکہ آپ یوں کریں، پہلے شعر کو پڑھیں، بار بار پڑھیں 2-3 دفعہ، اور دیکھیں اس شعر کا مرکزی خیال کیا ہے، اس شعر کے ذریعے شاعر سمجھانا کیا چاہتا ہے، یعنی شاعر کی دماغی کیفیت تک پہنچے کہ دراصل اس کے ذہن میں کیا بات تھی جو شاعر نے یہ شعر کہا۔ دیکھیں لفظوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں آپ سے، بین السطور یعنی بات کی گہرائی تک پہنچنا ہے۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دراصل شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں کیا بات تھی جو اس نے شعر کا۔ جب آپ کو اس مرکزی خیال کی سمجھ آ جائے گی کہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے، تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ گویا کہ اس مرکزی خیال پر آپ ایک مضمون تحریر کر رہے ہیں، تو پھر آپ 2-3 صفحے لکھ لیں گے۔ شعر کا مرکزی خیال جانیں اور اس کو اپنے شکل میں، اپنے الفاظ میں مضمون کی شکل میں تحریر کرے، تو پھر عزیز طلبہ آپ کا یہ مسئلہ نہیں رہے گا کہ 2-3 صفحے کس طرح بنتے۔ لفظوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، اصل مقصد سمجھنا ہے اور اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے۔ تو اس حساب سے اب دیکھیں، پہلا شعر دیکھیں، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ تو پہلے تو مفہوم دیکھ لیتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، دوسرا کون ہے، یعنی دوسرا کوئی نہیں ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے جہاں تو ہے، مطلب جس مقام پر اللہ تعالیٰ ہے اس مقام پر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ کون جانے، مطلب کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں جانتا تجھے کہاں تو ہے۔ اللہ عظمت کی کس بلندیوں پر ہے یہ کوئی شخص نہیں جان سکتا۔ انسان اپنی عقل سے، دماغ سے، علم سے اللہ کا مرتبہ معلوم نہیں کر سکتا کہ اللہ کا مرتبہ انسانی سوچ، سمجھ، عقل اور فہم سے بالاتر ہے۔ تو یہ تو ہوا مفہوم۔ اب آپ تشریح کیسے کریں گے؟ پہلے بات کو سمجھیں، اس شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ دراصل اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین ہونا بیان کیا ہے، اور بیان کیا ہے کہ انسان اتنا کم علم اور حقیر ہے کہ اللہ کے مقام مرتبے کو نہیں جان سکتا۔ تو اس شعر کا مفہوم کیا ہے، اس میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا مقام بیان ہوا ہے۔ تو اب یوں سمجھیں کہ میں اگر آپ کو کہوں اللہ کی مقام، اللہ کی عظمت پر مضمون لکھے، تو آپ بہت آرام سے 2-3 صفحے لکھ لیں گے، لیکن اگر میں کہوں شعر کی تشریح کریں تو آپ آدھے صفحے سے زیادہ نہیں کر پائیں گے۔ تو بات کو دوبارہ سمجھیں، شعر کا مفہوم سمجھیں، یہ سمجھیں شاعر کہنا کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیں۔ اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں یہی شعر۔ تو اب دیکھیں اس میں اللہ کی عظمت ہے، تو سب سے پہلے آپ کیا کریں، آپ یہ بتائیں گے کہ یہ حمد کا شعر ہے، حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، اس شعر میں اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر آپ پوری سورہ اخلاص لا سکتے ہیں، پورے سورہ اخلاص کی تشریح اور تفسیر لا سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ کیا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی نے اللہ کو جنا نہ اللہ نے کسی کو جنا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اب اگر آپ سے کہوں میں سورہ اخلاص کی تفسیر لکھیں، تو کیا آپ 2-3 صفحے نہیں لکھ سکتے؟ بس یہی اس شعر کی تشریح بن جائے گی۔ یعنی آپ اللہ کا مقام بیان کریں کہ اللہ بلند ہے، اللہ پاک ہے تقاضوں سے۔ دیکھیں انسان، میں آپ، ہمیں نیند بھی آتی ہے، ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہمیں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اللہ کی شان بہت بلند ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو پیاس نہیں لگتی، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ ان سب ضرورتوں سے پاک ہے۔ تو دیکھیں یہ انڈائریکٹلی شعر کی تشریح کر رہی ہے کہ جہاں تو ہے، یعنی اللہ کی اس بلندی پر ہے، اللہ اس بلندی پر ہے کہ اللہ حاجات سے پاک ہے، اللہ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، اللہ ایک کام کا ارادہ فرماتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے، کن فیکن، ہو جا اور ہو گیا، بس
اتنی سی بات ہے۔ تو اللہ کس مقام پر ہے؟ وہ اس مقام پر ہے کہ وہ محض ارادہ فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ ان تمام ضروریات سے، ان تمام خواہشات سے پاک ہے جو انسان اور دیگر مخلوقات کے خمیر میں شامل ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں تک ایک صفحہ بن گیا۔ پھر آپ کو پہلے لیکچر میں تفصیل سے بتایا تھا کہ آپ نے 2-3 حوالے کے اشعار بھی لکھنے ہیں۔ وہ جب حوالے کا شعر لکھیں گے 2-3 لائن اس میں بھی لگیں گی، پھر حوالے کے شعر کی مختصر سے تشریح کریں گے تو کچھ مواد وہاں بھی لگ جائے گا، تو کچھ نثری مواد، کچھ حوالے کے اشعار بھی آئیں گے، اور ساتھ آپ کو عرض کی تھی کہ آیات و احادیث کے حوالے بھی آئیں گے۔ اس میں آپ کو تشریح مسد بڑا خوبصورت آیت کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ ایک اور جگہ آتا ہے قرآن میں اس طرح سے کہ اللہ کی رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک اور جگہ پہ اس طرح آتا ہے کہ یہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، اور ابھی آپ کو بتایا سورہ اخلاص تو پوری آتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ آرام سے اب تک میں نے جو تشریح کی یہ 2 صفحے بن چکے ہیں، میں صرف پہلی لائن پر پہلے مصرعے پر رہی ہوں کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ اب دوسرا کون ہے کیا؟ کہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں گے کہ دوسرا کوئی کیوں نہیں ہے، اس کی وضاحت میں آپ 2 صفحے اور بنا سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ اللہ میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ اللہ خالق، ہم مخلوق۔ خالق کون؟ جو ہمیشہ سے تھا، جو ہمیشہ رہے گا۔ مخلوق کون؟ جو ایک وقت تھا نہیں تھی، جلد و وقت آئے گا کہ وہ نہیں رہے گی۔ تو خالق مخلوق کا مقابلہ کوئی نہیں، مخلوق کی ایک حد ہے، اس کے حواس خمسہ کی ایک حد ہے، اس سے آگے وہ دیکھ نہیں سکتا، اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتا۔ عزیز طلبہ، اس کائنات میں بہت سی آوازیں ایسی ہیں جو ہم اپنی ان کانوں سے سماعت نہیں کر سکتے۔ جانور پرندے ان آوازوں کو سن سکتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے۔ تو ہم تو اس کائنات کی آوازوں کو نہیں جان سکتے، سن سکتے، ہم اللہ کے مقام کو کیسے جان سکتے ہیں؟ انسان کم تر حقیر اور اللہ عظمت کی ان بلندیوں پر جس سے ہم واقف ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ ابتداؤں کی ابتدا، اللہ پاک انتہاؤں کی انتہا۔ دوسرے مصرعے پر آئیں، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اب عزیز طلبہ جہاں تک میں نے بات کی پہلے مصرعے میں، میرے خیال میں 3 صفحے سے زیادہ ہو چکا ہوگا مواد، تو یوں آپ نے بات کو ایکسپینڈ کرنا ہے، بات کو پھیلانا ہے، شعر کا مفہوم سمجھنا ہے، اور سمجھے اس کو اپنے لفظوں میں مضمون کی شکل میں تحریر کرنا ہے۔ کون جانے تجھے کہاں تو ہے؟ کون جانے مطلب کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر انسان چاہے کہ وہ علم حاصل کر کے، کتابیں پڑھ کر، بصیرت فہم حاصل کر کے، فلسفہ پڑھ کے، منطق پڑھ کر، علم غیب کا علم جان کر، یہ علم سیکھ کر یہ جان سکتا ہے کہ اللہ کہاں پر موجود ہے، تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو نہایت محدود علم عطا کیا، اس محدود علم کی بنیاد پر میں یہ بھی نہیں جان سکتا میں خود کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، انسان کا کائنات سے کیا تعلق ہے، کائنات کا اس انسان سے کیا تعلق ہے، میں تو یہ بھی نہیں جان سکتا میں اپنے رب کے مقام سے کس طرح آگاہ ہو سکتا ہوں۔ میں تو اپنے اللہ کا مقام صرف اتنا ہی جانتا ہوں جتنا میرے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا، اس سے زیادہ میں نہیں جان سکتا۔ تو اس میں یہ دلیل ہے کہ انسان کی کم علمی ہے، وہ یہ نہیں جان سکتا، اور اللہ کتنا عظیم ہے۔ تو طلبہ یہ دیکھیے میں نے صرف ایک شعر کی تشریح کی، اور میرے خیال میں یہ مواد 5-6 صفحات کا بن چکا ہے۔ ابھی اس میں آپ نے حوالے کے اشعار بھی لکھنے ہیں، ان کا مفہوم اور مختصر تشریح بھی کرنی ہے۔ تو آپ کو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے الفاظ کے پیچھے نہیں بھاگنا، مفہوم کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ ہم مزید پریکٹس کریں۔ دوسری شعر پہ ہیں، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ لاکھ پردوں میں یعنی ظاہری طور پر اللہ پردوں میں چھپا ہوا ہے، اور بے پردہ کس طرح ہے؟ اپنی عظمت کی نشانیوں کی وجہ سے بے پردہ ہے۔ تو اب اس کو یوں سمجھیں کہ
ظاہری طور پر اللہ پردوں میں چھپا ہوا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ پردوں میں چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تو نور ہے جو نور کی شکل میں پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، ہم حواس خمسہ سے، ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہم میں وہ قوت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ جنتی لوگوں کو جن کی بخشش ہو چکی ہوگی ان کو یہ طاقت عطا فرمائیں گے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ لیکن اس کائنات میں، پوری کائنات میں اللہ موجود ہے، ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں، کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ اس کی عظمت کی نشانیوں کی بدولت۔ پورے کائنات میں اللہ کی عظمت کی نشانیاں موجود ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عظمت کا نشان ہے۔ اللہ کون؟ جو میری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کون؟ جس کی اذن، جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، وہ اللہ۔ تو دیکھیے ابھی سے ایک مصرے میں یہ تقریباً 1.5 صفحہ بن چکا ہے۔ 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، یہ بات وہی دوبارہ آ گئی کہ بظاہر اللہ بے نشان ہے، اس کا کوئی نشان نہیں ہے، اللہ کا مجسم موجود نہیں۔ دیکھیں میرا آپ کا جسم ہے، جسم ایک وقت میں ایک جگہ پر ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا جسم نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ مجسم نہیں ہے، وہ غیر مجسم ہے، وہ نور کی شکل میں پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ تو ظاہری طور پر اس کا کوئی نشان نہیں، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نشانی ہے۔ آپ پوری کائنات کو دیکھیں، قرآن پاک میں آتا ہے تم کائنات پہ نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر تھک کر واپس آ جائے گی، مگر تم اس میں کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ ایک اور جگہ آتا ہے تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ پر اس طرح فرماتا ہے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے راستوں پر تیر رہے ہیں، نہ یہ سورج کی جرت کہ چاند کو جا پکڑے، نہ یہ چاند کی مجال کہ سورج کو جا پکڑے، اور اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اب دیکھیں اس طرح سے آپ ان میں آیات کا حوالہ لائیں گے، احادیث کا حوالہ لائیں گے، ریفرنس کے اشعار لائیں گے، اور جس طرح سے آپ کو کر کے دکھایا۔ تو عزیز طلبہ، جتنی میں نے اب تک آپ سے بات کی، یہ کم از کم 5-6 صفحے کا مواد بن چکا ہے۔ اس میں بھی آپ نے آیات بھی لکھنی ہے، احادیث بھی لکھنی ہے، حوالے کے اشعار بھی لکھنے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، صرف آپ کو سمجھایا کہ ایک شعر کی تشریح آپ کس طرح سے کریں گے، لفظی تشریح نہیں کریں گے کہ ایک مصرع پڑھ لیا تشریح کر لی، دوسرا مصرع پڑھ لیا تشریح کر لی، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے اور پھر اس کو اپنے لفظوں میں مضمون کی شکل میں لکھیں گے، حوالے کے اشعار لکھیں گے، آیات و حدیث اقوال کے حوالے دیں گے، تو پھر بہت آسانی سے آپ ایک شعر کی تشریح 2.5-3 پیج میں کر لیں گے۔ اور یہ 10 نمبر کا سوال 2 اشعار آپ چاہے الگ الگ کریں، ملا کے کریں، آپ کو 5-6 صفحات تحریر کرنے ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی کہ نظم کے شعر کی تشریح کس طرح سے کریں گے۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچر اچھے لگیں تو ہمارے چینل کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔